अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और वो खिताब अवाम को भी सुनाया गया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात नहीं देखे कि जहाँ पे फ़ौज की जो इमलाक है और जो हमारे लिए बहुत मोहतरम कंसिडर किया जाता है उसी के ऊपर चढ़ाई की गई हो, GHQ के ऊपर चढ़ाई की गई हो, कोर कमांडर पेशावर के घर पर चढ़ाई करके उसको बाकायदा नजर आतिश कर दिया गया, घर में आग, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ जो भी वो सब देख चुके हुए हैं। और उस पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये दहशत गर्दी का एक्ट था और इसमें किसी भी तरह कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत मैनेज्ड अटैक थे फौजी तनसीबात पर और निजी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, और फिर सरकारी इमलाक जिसमें पेशावर का रेडियो पाकिस्तान भी शामिल था। और इस पर जो है वो यकीनन लगता यही है कि कंसेंसस था कि आनी हाथ से निपटा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी ये फैसला किया गया कि जो आर्मी एक्ट है उसके तहत और सीक्रेसी एक्ट के तहत तमाम जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान साहब को 18 मई को तलब कर लिया है नैब ने, और जो पहले अल-कादिर ट्रस्ट केस था उसको अब वो कह रहे हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी NCA बरतानिया का स्कैम है, यानी कि स्कैंडल है, उसमें उनको तलब किया गया है। और आपको मालूम है कि वो किस तरह मैनेज हुआ, जिसमें बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का नाम आता है कि उन्होंने किस तरह NCA से जो पैसे रिकवर हुए पाकिस्तान की किटी में आने थे, वो जो एक बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून को रिलीफ मिला क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ाइन आयद किया था जो तकरीबन 50 अरब रुपए से ज़ायद का था, तो वो सारा पैसा उस फ़ाइन की मद में जमा करवा दिया गया जो टेक्निकली आपके नेशनल किटी में आना चाहिए था। तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। उसके बाद अब पार्लियामेंट की तौहीन जो है वो कोई नहीं कर सकेगा, उसमें सज़ा भी है, फ़ाइन भी है, उस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब को रिलीफ मिला, वो निकले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद उनको दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश की गई। वो सब दुनिया ने विजुअल्स देखे कि किस तरह वो भागे और भागते भागते वो इतना ज़ोर से भागे कि फिर उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। और अब से रात को उनको दोबारा रिलीफ मिला है और नोटिस किए हैं IG इस्लामाबाद को कि वो सुबह पहुँचें 10 बजे अदालत में, और तब तक फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज काफ़ी शोर रहा दोबारा कि रजिस्ट्रार पेश नहीं हुए, रजिस्ट्रार से जो डिटेल्स मांगी थी वो उन्होंने नहीं दी, और उसमें आज उन्होंने जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने कहा कि अब दोबारा एक मौका मैं उनको दे रहा हूं, लेकिन अब नहीं आए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाएंगे। तमाम सीनियर जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उसके अलावा तनख्वाहें तो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ गई कि कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है, और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जजेस जो है वो लीड करते हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें उनकी हैं। और उस पर उन्होंने कहा है कि अब मुझे इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की भी डिटेल चाहिए जो कि आइंदा इजलास में उन्होंने मांगी है। उन्होंने कहा कि जो पैराज आते हैं, ऑडिट पैराज, वो प्रिंट क्यों नहीं होते और वो प्रिंट करके भी हमारे सामने लाने चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं इख्तियार वली खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक MPA KP असम्बली, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। अमीर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का भी। इख्तियार वली खान साहब, शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और उसके बाद ज़राए के मुताबिक हमें मालूम पड़ता है कि एक सीनियर मिनिस्टर जो उस इजलास में मौजूद थे, जब वो एक अपने इजलास में गए तो बहुत खुश थे और लग ऐसे रहा था कि शायद जैसे कि कोई बहुत ही फेवरेबल उनको उस मीटिंग से वाइब्स मिली थी कि सब एक पेज में हैं।
وہ چلیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جو دیکھا گزشتہ روز اسلام آباد میں بھی 144 لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کے صدر، جے یو آئی کے جو ہیں چیئرمین، ان کی کال پر ایک بہت بڑا شو ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت بھی کی. جی تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وہ اس میں خوش ہونے اور نہ خوش ہونے والی تو خیر ایز سچ کوئی بات نہیں ہے. وہ تو جو ملکی حالات ہیں اور جو اس وقت سچویشن بنی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس پہ ایک یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے وہ اجلاس بلایا گیا تھا، اور میرے خیال میں اس پہ یونیفارم پالیسی بن چکی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر آپ جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، ریڈیو پاکستان، پنجاب ریجمنٹ سینٹر آرمی کا جو مردان میں ہے اس پہ آپ اٹیکس کریں گے اور آپ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسے معاملات میں آپ کو سیاست کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ وہی چیزیں تھیں جو عمران خان نے گزشتہ 6 مہینوں میں زمان پارک میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ انجینئرڈ تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا. عمران خان یہ جو بات کرتے ہوتے تھے نا، ریڈ لائن ریڈ لائن ریڈ لائن، کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو ریڈ لائن پہ انہوں نے کیا ایکشن کرنا تھا؟ اب ریڈ لائن چوری کرے، 60 ارب روپے کی چوری. آپ نے القادر ٹرسٹ کا ذکر کیا جس میں اپنے ملک ریاض صاحب ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. کرپشن کا کیس ہو اور آپ کو کوئی بلائے بھی نہیں، آپ سے کوئی پوچھے بھی نہیں، آپ اس کے جو وارنٹ ہے اس کی تعمیل بھی نہ کریں، آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جلاؤ. اور آپ نے اس میں الزام یہ کہ اختیارات کا ناجائز کیا عمران خان صاحب نے اور کیبنٹ نے، اور وہ فائدہ دیا گیا. اختیارات کا ناجائز انویلپ میں سمری تھی جس کے تحت وہ، تو پھر ان کو بلا لیں. ان کو سیلڈ کیوں تھی؟ واٹ واز دا ریزن کہ اس کو سیل رکھا گیا؟ اینڈ واٹ واز دا ریزن when couple of ministers they asked کہ یہ کھول کے ہمیں دکھا تو دیں. ایک شیرین مزاری صاحب نے کہا، انہوں نے یہ فواد چوہی صاحب نے بھی یہ کہا، ہاں ہلا جلا کے جیب میں رکھ لیا کہ نہیں یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، بس جی تسی منظوری دے دو. اس طرح نہیں ہوتا ضمیر صاحب. یہ تو آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک دور گزرا ہے جس میں اختیارات کا ناجائز استعمال، اور اتنا ناجائز استعمال کہ اس میں کرپشن کے مطلب سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے ہیں. چلیں اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں انوالوڈ، میں ایماندار ہوں. ان کی جیب میں تو نہیں گیا تھا نا وہ پیسہ. جس کی جیب میں بھی گیا ہے حصہ ان کا ہے، بلکہ جس کی جیب میں گیا ہے اس کا شاید 10% کا شیئر بھی نہ ہو، باقی ان کے اکاؤنٹ میں آنا ہے. ان کا تو یہی ہوتا ہے، یہ اپنے نام پہ تو نہیں کرتے ہوتے نا، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اچھا آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اسی کے تحت ایک آڈیو بھی سننے کو ملی تھی ہمیں جس میں ایک انگوٹھی کا ذکر تھا، ہیرے کی انگوٹھی، کیرٹس کا. جی اچھا، اب اتنا بڑا سکیم ہو اور اس پہ آپ کو کوئی بلائے تو آپ نہیں جائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے بالا تر ہیں، آپ دستور سے بالا تر ہیں، آپ اداروں سے بالا ہیں، اور آپ مجھے تو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، آپ ضمیر صاحب کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، آپ نواز شریف کو ٹھہراتے ہیں، مریم جو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی آپ اس کو تو ٹھہراتے ہیں کہ جائیے اور ثبوت دے، رسیدہ کڈو، اور خود آپ کی اپنی باری آتی ہے تو پھر آپ کتراتے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے ان کے اریسٹ کا دیکھا ہے کہ اپنے نہیں، لیکن وہ طریقہ کار کو کوسچن کیا گیا تھا اور عدالت نے، سپریم کورٹ نے ریلیف بھی اس طریقے. آپ مجھے یہ بتائیے ضمیر صاحب، جب پولیس جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو زمان پارک میں کوٹا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تو اب ایسے بندے کو تو کہیں سے بھی پھر پکڑنا جائز ہو جاتا ہے. آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے بے گناہ لوگ بھی اس زد میں آ رہے ہیں. شیرین مزاری صاحبہ کا کیا تعلق تھا؟ مطلب ان کو بھی پکڑا، پھر رہا کیا، ان کی بیٹی وہاں پہنچتی ہے، ان کے سامنے دوبارہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ایک خانے میں لے کے آتے ہیں. وہاں پہ شیرین مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو کہ اب یتیم ہیں، جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا ہے، ان کو گھسیٹا زمین پہ جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. ضمیر صاحب ہم چادر اور چار دیواری پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو پھر کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے آپ بولنے دیں گے؟ سر تھوڑا سا بولنے دیں. ہم کبھی ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن شیرین مزاری جہاں پہ کھڑی ہے، جس جتھے کے ساتھ وہ کھڑی ہے، وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ جتھا ہے.
وہ پاکستان کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچانے والا جتھا ہے. شیرین مزاری نے خود جو سپیچز یہاں پہ کی تھی اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کس کے خلاف تھی. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چیز تو آپ کی لیڈرشپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, میرے وہ ہم سب نے سنی ہوئی ہے. نہیں جی نہیں ضمیر صاحب, چل میں آپ کو باقاعدہ فزیکل اٹیک نہیں تھا. میں بتاتا ہوں نواز شریف کی بات کریں گے آپ, مریم نواز کی بات کریں گے آپ, شہباز شریف کی بات کریں گے, میری جماعت کے کسی بھی لیڈر کی بات کریں گے, ہم نے کریکٹرز کو پریسائسلی نام لے کر ہم نے مخاطب کیا تھا اور ہم نے اس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. اور اون بھی کرتے ہیں, آج تک اون کرتے ہیں. کریکٹرز کو انہوں نے اٹیک کیا ہے جی ایچ کیو پر, انہوں نے اٹیک کیا ہے جنا ہاؤس پر, انہوں نے اٹیک کیا ہے کور کمانڈر ہاؤس پر, انہوں نے جلایا ہے ریڈیو پاکستان کو جس میں زندہ لوگ تھے. اور ضمیر صاحب 6ویں 7ویں 8ویں 10ویں منزل سے لوگوں نے چھلانگے مار کے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. وہ بچے کس طرح ہوں گے؟ خیر اندازہ کریں, اللہ زندگی دینے والا ہے جس کے جو بالکل صحیح. آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. یہ کریں, یہ کسی کریکٹر کی بات کرتے. ٹھیک, ہاں پی ڈی ایم پہ اگر آپ میرا موقف لینا چاہتے ہیں پھر دوبارہ لیتے ہیں. ابھی تو بسم اللہ کی ہے ہم نے آپ کے حساب سے. کریں امیر عباس, مولوی محمود مولوی صاحب پی ٹی آئی سے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے پیرنٹس اور ینگسٹرز, کیونکہ زیادہ لوگ تھے, وہ معافی نامے جمع کرا رہے ہیں, ایفیڈیوٹس جمع کرا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسٹیٹ کے خلاف جو کچھ ہوا, اب اسٹیٹ اپنا پاور دکھا رہی ہے اور اس پاور کے سامنے یہ سب جو ہیں یہ ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں؟ وہی کچھ ہو رہا ہے جو 1950s میں شروع ہو گیا تھا, اور ہر جماعت نے یہ سہا ہے بشمول اختیار ولی خان صاحب کے. مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے خود ان گنہگار کانوں سے, میں نے ان کے گھر پہ یہ بات آج سے کئی سال پہلے مجھے انہوں نے 12 اکتوبر کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ پورا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا. جب یہاں سے شریف فیملی کو پکڑ لیا گیا, کچھ باہر چلے گئے, تو پی ایم ایل این کا الیکشن ہو رہا تھا. لاہور جو گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا, اس گڑھ کے لیے یعنی لاہور کی نون لیگ کی صدارت کے لیے کوئی شخص سامنے نہیں آتا تھا بطور امیدوار. اتنا خوف و ہراس پرویز مشرف نے قائم کر دیا تھا. وہ توڑ رہا تھا ان کی پارٹی. اس میں سے اس نے کنگز پارٹی میں نکال دی, کاف لیگ. ایک تاریخ ہے, ہم کب سیکھیں گے اس تاریخ سے؟ صرف اس لیے کہ اگر عمران خان جب پاور میں تھا 2018 سے 22 تک, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر سیاسی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج اگر یہ پاور میں ہے اور ان کو حمایت حاصل ہے مکمل ہر طرح سے, تن من دھن سے, تو آج یہ چپ بیٹھے ہوئے. اس کے دور میں یہ چیخیں مارتے تھے, ان کے دور میں وہ چیخیں مار رہا ہے. تو اس سلسلے کو روکنا کب ہے, سوال یہ انہی کے دست و بازو کو بند کر رہے ہیں. امیر عباس, اس میں ایک ایڈ اگر میں چیز کر دوں تو اس پر بھی ذرا بتا دیں. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ بہت فرق ہے, ہم نے انڈیویجولز کے اوپر بات کی اور انڈیویجولز کا جو کنڈکٹ تھا اس کے اوپر بات کی. ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن اس کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اس وقت ان کے کریٹکس بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ when you talk about chief of army staff you are talking about the institute. یہی کہا جاتا تھا. ضمیر صاحب سٹنگ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. انہوں نے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہا نواز شریف صاحب نے کہ تم غاصب ہو. سٹنگ آرمی چیف تھا. اگر آج میرے منہ میں خاک ہم نہیں بول سکتے نا, بندشیں ہیں. اگر آج یہ لفظ عمران خان بول دے تو قیامت صغریٰ نہیں برپا ہو جائے گی اس کو. اور اس پر امیر عباس, مجھے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میں چاہتا ہوں کہ 1-1.5 منٹ ذرا ان کو بھی سن لیں, پھر بریک کے بعد واپس بھی اسی پر بات کرنی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے اختیار ولی صاحب کا کہنا ہے کہ ہاں یقیناً ہم لوگوں نے بھی
بات کی ہے، لیکن ہم انڈیویجولز کا نام لیتے تھے اور آج بھی اون کرتے ہیں، اسی سٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن اداروں پہ اٹیک نہیں کیا گیا. اور جس طرح کل کور کمانڈرز کے اجلاس سے اعلامیہ آیا، پھر آج جو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد جو اعلامیہ، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا وہ بھی سنوایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 75 سالہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوا کہ فوج جو بیسیکلی پاکستان کی سیکیورٹی کا ضامن ادارہ ہے اس کے اوپر اس طرح اٹیک کیا گیا ہو. شوکت یوسف زئی صاحب چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم یہی دوبارہ شوکت یوسف زئی صاحب کے سامنے رکھیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ اختیار ولی خان صاحب ہیں، امیر عباس صاحب ہیں. امیر عباس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہسٹری سے سیکھا نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ اب ڈیفیکشنز ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور پریمائز صرف ان ڈیفیکشنز کا یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو ہے ہم کسی قسم کا جو ہے اس قسم کی کارروائی برداشت نہیں کر سکتے. اور جو محمود مولوی صاحب نے بات کی وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جوائن کی، ان کے ساتھ رہے، انہوں نے بہت عزت دی، لیکن فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا رہوں گا. ڈیفیکشنز بھی ہو رہی ہیں. اور اختیار ولی صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کی جماعت کی لیڈرشپ کی طرف سے تو بہت سنگین قسم کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں آرمی لیڈرشپ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پرسنل انڈیویجولز کے اوپر ہم نے بات کی اور اس پر وہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں، او کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ فوج کی تنصیبات یا جی ایچ کیو کے اوپر اس قسم کا حملہ. اور پھر آپ نے پرائم منسٹر کی بھی گفتگو تو سنی ہے جو انہوں نے آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، کہ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. جی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے اور ایک بہادر فوج ہے، اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری پالیسی ہے. اور ہمیشہ عمران خان نے اس ملک میں ایک امن قائم کرنے کے لیے اپنی اسٹرگل کی ہے اور کوششیں کی ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ عمران خان جس نے پوری دنیا کے اندر ورلڈ کپ جیت کر جھنڈا اٹھایا پاکستان کا اور اس کو عزت دلائی، اور وہ آج اگر وہ انسٹیٹیوشن کو وہ کرے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پولیٹیکل درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ جو کل کا واقعہ جو ہوا، جس طرح کے حکومت نے آ کے سپریم کورٹ کے خلاف نعرے بازی کی، گالیاں دی ان کے ورکروں نے، تو دفعہ 144 بھی تھا اور 245 بھی تھا. نہ وہاں پہ کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، نہ کسی کو شرپسند کہا گیا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ گیٹ بھی توڑے گئے اور چھلانگیں بھی لگائی گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بہت بڑی پارٹی ہے ملک کی، اور صاحبہ نے کہا تھا کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، آگ لگنے کی تو دور کی بات، کسی درخت کو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں، میں یہ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج بھی پورا من تھا، لیکن جو کچھ ہوا اس میں بالکل باہر کے عناصر ہیں اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اور یہ صورتحال ڈیولپ کی ہے. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ قوتیں ہیں جو فوج اور تحریک انصاف کو لڑانا چاہتی ہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ بدقسمتی ہوگی کیونکہ تحریک انصاف موضوعاً جماعت ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور یوتھ ہے اس کے ساتھ، اور دوسری طرف ہماری فوج ہے جو قابل فخر فوج ہے. شوکت یوسف زئی، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جو لڑانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ؟ دیکھیں، اپنی جماعت کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انفارمیشن پہنچ رہی ہیں ڈیفینیٹلی عمران خان تک جو باتیں پہنچ رہی ہوں گی اس کا ہی تو ان کو اشتعال آ رہا ہے نا. تو یہ کون ہے پہنچانے والا، کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو آپ یعنی کہ حکومت زور دے کر کہہ رہی ہے کہ یہ تو تحریک انصاف نے کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف نے اگر توڑ پھوڑ کی ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ سے فائدہ ہوتا، افراتفری سے فائدہ ہوتا، یا ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، ملک کے اندر امن ہو؟ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. آنریبل چیف جسٹس نے کل بھی دوبارہ یہی کہا کہ بیٹھ کر بات کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر
جو کچھ آڈیوز بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ وہاں کچھ ہمارے KPK سے بھائی بھی آئے ہوئے تھے جو پشتو میں جن سے بات کی گئی اور وہ بہت غصے میں تھے. تو کچھ عرصہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ زمان پاک میں باقاعدہ ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں KPK سے. تو کچھ آپ لگتا ہے کہ وہ بھی ہوں گے جن کو آپ نہیں سمجھا سکے ہوں گے, نہیں بتا سکے ہوں گے, لیکن اب آڈیوز بھی ہیں کہ چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلیں بھی. KPK کے لوگ بہت بڑے پرامن لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو دہشت گرد ثابت نہ کیا جائے. نہیں بالکل نہیں, میں تو قطعی طور پر جائے گا. یہ دیکھیں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بار بار نون لیگ کی طرف سے کبھی آٹا بند کیا جاتا ہے, کبھی کیا کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں ساری سازشیں ہیں جو خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف ہوتی ہیں. ہم دیکھیں عمران خان واحد بندہ ہے جو پورے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے. وہ ایک قوم کی بات کرتا ہے, وہ نہ پنجابی کی بات کرتا ہے, نہ پختون کی بات کرتا ہے, نہ سندھی بلوچی کی. ہم ایک پختون, ہم ایک قوم ہے. I agree شوکت, آپ بالکل. میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. یہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, اگر اس پہ ہم تیل ڈالتے جائیں گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. I 100% agree, ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے. بالکل I agree, there is no اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن ایک میں امیر عباس کی طرف جانا چاہوں گا. کوئک کوسچن کہ امیر عباس ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 90 ڈیز ایکسپائر ہونے کے بعد اس کا کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے ریگارڈلیس, لیکن IG تھا, باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, نظر نہیں آیا اس طرح باقاعدہ فورس سے اس کراؤڈ کو روکنے کے لیے. آپ نے بھی لاہور دیکھا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. اس علاقے میں تو جس طرح اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. ضمیر صاحب لاہور نہیں, میاں والی میں آپ دیکھ لیں, KPK میں جہاں پہ ٹمبر گرا فورٹ کے اوپر ہوا ہے, اس کے علاوہ پنجاب کے جن اور علاقوں میں ہوا ہے, گجرانوالہ میں آپ دیکھ لیں, سرگودا میں دیکھ لیں, کہیں پر بھی پولیس سامنے نہیں آئی. کہیں پر جو ملٹری کی اپنی فورسز ہیں, جس میں MP ہے, ملٹری پولیس ہے, کوئک ریسپانس فورس QRF ہے, پھر گیریزن سیکیورٹی فورس ہے, کوئی فورس سامنے نہیں آئی کہیں پر ریزسٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے آپ دیکھیں جب یہ واقعات ہوئے ہیں, یعنی اس طرح کے نہیں ہوئے, لیکن جب PTI باہر نکلی احتجاج کے لیے اسی لاہور شہر کے اندر, جب وہ ضلع شاہ والا واقعہ ہوا تھا, تو ایک offensive and aggressive use of force کی گئی, with water cannons, with rubber bullets اور tear gassing اور what not. So اس دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ہوتا نا تو make sense. جہاں وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جہاں جلاؤ گرا ہوا ہے, وہاں کسی نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کیا. ایک دوسرا, اگر مجھے آپ اجازت ہے, میں بریک سے پہلے فرمانا تھا کہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے وہ الفاظ چونکہ قومی اسمبلی میں ادا کیے گئے تھے, تو میں اس لیے ان کو دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فوج اتنا بجٹ لے رہی ہے کہ وہ قوم کی ہڈیوں سے, یہ انہوں نے انڈیویجول کی بات نہیں کی جو اختیار بھی کہہ رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کی بات کر کے حملہ کیا کہ ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا ہے فوج. پرویز رشید صاحب نے جلسہ عام میں کھڑے ہو کر کسی انڈیویجول کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا خراب کرتے ہیں ملک کے جرنیل, پاکستان کو ٹھیک کرتا ہے آگے نواز, سو آن اینڈ سو آن. اور جو زرداری صاحب نے کہا, یہاں اسلام علیہ سے ہمارے شہر میں کھڑے ہو کے کہا کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. سو یہ ایک تاریخ ہے ہر طرف سے. اچھا, عمران خان نے بھی ایک دور میں بہت کچھ کہا ہوا ہے. جب عمران خان پاور میں نہیں تھے, آج سے 11-12 سال پہلے, انہوں نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے. سو آپ اگر سلیکٹو طریقے سے چلیں گے, اور اچھا فوج کی عزت ہے, سپریم کورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, آرمی چیف بالکل. if you allow me I would put the same question to اختیار ولی خان صاحب. اختیار ولی خان صاحب, بالکل ایک تو جو امیر عباس نے ایک ہسٹوریکل ریفرنس دیا, فلور آف دا ہاؤس, خواجہ آصف صاحب کی گفتگو اور پھر آصف زرداری صاحب کی گفتگو جو کہ پبلک ہوئی ہے, جو سب نے سنی ہوئی ہے, پرویز رشید صاحب کی گفتگو, پھر آپ کے جاوید لطیف صاحب کی بھی بہت ساری ایسی آڈیوز ہیں, مریم صاحبہ کی بھی ہیں. ریگارڈلیس, ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ, اس کو اس طرح مطلب آج انہوں نے آنریبل چیف جسٹس نے ایکسپلین کیا کہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, اس کو بھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر کے مذاق میں اڑا دیا. ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. خواجہ سعد رفیق کی تعریفیں پل باندھ دیے. یہ آپ آخر کی بات کچھ عرصہ پہلے, ابھی کی بات, یہ ابھی جس دن خواجہ سعد رفیق جب لاہور میں پیش ہوا تھا ثاقب نثار کی عدالت میں, تو اس کو بولا کہ لوہے کا چنا آیا ہے, یاد ہے وہ تاریخی الفاظ. اور میں پھر کہتا ہوں
وہ ثاقب نثار ہیں، ان کو تو آپ نے پہلی ٹاسک پہ لگایا ہوا ہے، ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹکٹیں بلیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی. وی آر ناٹ اگینسٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے وقار میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے، بٹ میں پھر کہتا ہوں کہ وی آر پوائنٹنگ آؤٹ دا کیریکٹرز اینڈ رولز اینڈ انڈیویجولز. عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کر ایک دن میں وہ جس طرح آرڈر پاس کرتے ہیں، ریمانڈ ختم اور آپ کو اس کیس میں بھی بری کر دیا، آپ کو اس میں بھی ضمانت، اس میں بھی ضمانت، کل والے کیس میں، پرسوں والے کیس میں، آنے والے کل میں، اس کے بعد میں ننکر مکیر کو بھی اگر ان کا بس چلتا تو کہتے تھے کہ اس سے آپ نے سوال جواب نہیں کرنا. اور دوسری بات جو شوکت صاحب پوچھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی پرچہ ورچہ نہیں کٹا، تو ان سے پوچھو کہ 126 دن جب آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی، اور جب آپ کے کزن بھی بیٹھے ہوئے تھے لیڈر کے، طاہر القادری صاحب محترم صاحب، اور قبریں کھود کر اور وہاں پہ کفن پہن کر، وہ کیا تھا اس دن آپ کی کوئی گرفتاری ہوئی؟ اس دن آپ پہ کوئی پرچے کٹے؟ بس شیلنگ میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، 29-30 اگست کی رات کو جس پہ ایک ورکر بھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ضمیر صاحب کے اتنا کچھ ہو اور اس پہ شیلنگ بھی نہ ہو، اس پہ لاٹھی چارج بھی نہ ہو، آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کو جا کے یہ لوگ کانکر کریں، اس پہ فتح کریں، اور وہاں پہ دلی کے لال قلعے کی طرح اس پہ اپنے فتح کے جھنڈے گاڑیں، اور یہاں پہ ان پہ شل بھی نہ پھینکا جائے، ان پہ ڈنڈا بھی نہ چلایا جائے؟ تو آپ کدھر رہ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں کا دستور پر کدھر کڑا ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ ان کے احتجاج میں اور ہمارے احتجاج میں فرق یہ تھا، یہ جب آئے تھے پچھلے سال انہوں نے آپ کے پورے بلو ایریا کو جلا کے رکھ کر دیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے جو کچھ کیا تھا 126 دن، وہ پاکستان کی غلیظ ترین تاریخ ہے. آپ نے اختیار ولی خان صاحب ابھی کہا کہ ایک بھی شیل کیوں نہ چلتا جب انہوں نے ایڈوانس کیا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی، پی ٹی وی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو کیا ان کو نہ روکا جاتا؟ آپ نے بھی یہ کہا. تو جب یہ 9 مئی کو جو واقعات ہو رہے تھے تو اس دن کیوں نہیں روکا گیا؟ بیکاز یہ اب پہلے والی وہ پی ٹی آئی نہیں رہی. اب ان کے پاس جو فورن فنڈنگ ہے، جو پیسے ہیں، وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ یوز ہو رہے ہیں، پاکستان کی بنیادی اساس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. جو لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے، کون تھے، لیکن ابھی پتہ چلا، آپ کے پاس اگر ویڈیو نہیں ہے میں بھیج دیتا ہوں، یہ شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایم پی اے ہیں پشاور سے، ان کا نام لے کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس نے پیسے دیے ہیں کہ تم جاؤ اور ریڈیو پاکستان میں آگ لگا کر. شوکت یوسف زئی کا نام لیا ہے؟ نہیں، ان کے ایک ایم پی اے، پارٹی کے ایم پی اے. اور جب وہاں پر لوگ ہیں تو یہ پورے پاکستان میں یہ جو انہوں نے کیا تھا، یہ زمان پارک میں 6 مہینے، یہی پلاننگ تھی. چلیں، یہ پلاننگ تھی. میں یہ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ذرا کوئکلی، میں پاس ٹائم کم بچ جائے گا. کے سامنے آئے، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی پتا ٹوٹا، ہم نے صرف ایک آواز لگائی، ترازو کے دونوں پلڑے. 144 تھا کہ نہیں تھا، اس کی وائلیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 144 جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ترازو کا پلڑا جو ہے اس کو برابر کرنے کے لیے نیم اینڈ شیم کیا جائے آنریبل ججز کو. دیٹ از آف کورس کوسچنیبل، ان اے وے اٹ از کوسچنیبل. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب کے حوالے سے 9 مئی کے کو ایک ہمارے سامنے رپورٹ بھی آئی تھی، اور مجھے کسی نے بتایا بھی کہ شوکت یوسف زئی صاحب نے روکنے کی کوشش کی، ان کے اپنے ورکرز نے شوکت یوسف زئی صاحب کے ساتھ بھی مین ہینڈلنگ کی. بریک کے بعد پوچھتے ہیں ناظرین، وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہوئی. ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات سن لی، میں نے جو فرمایا اس کی بھی سن لی، اور دوسری بات کہ اگر ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں تو وہ 50 روپے کا جو سٹیمپ پیپر اور وہ جو گارنٹی دی تھی ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر نے جو اس وقت ہیں، پھر اس کا بھی پلڑا برابر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ شوکت یوسف زئی صاحب کی آواز نہیں آئی پوری طرح، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے اختیار ولی صاحب کی بھی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک کولیگ نے پیسے بھی دیے لوگوں کو پشاور میں اٹیک کرنے کے لیے. لیکن میں نے یہ بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ شوکت یوسف زئی نے روکنے کی کوشش کی کچھ لوگوں کو، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. یہ تو مریم نواز اور جو ہم کہتے ہیں لندن پلان، یہ تو اس کا حصہ ہے کہ جی آپ لیول پلائنگ فیلڈ دے دیں نواز شریف کو بھی. بھائی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے حال کیا، ہم نے تو نہیں کیا، تاریخ انصاف نے تو نہیں کیا. اب حکومت کس کی ہے؟
हुकूमत है मुस्लिम लीग की और PDM की, अगर वो चाहते हैं तो ले आ जाएगा नवाज शरीफ, क्यों नहीं आ रहा? उसके भाई की हुकूमत हमने रोका है क्या? तो देखिए ये तो गलत बात है। जब 12 बजे अदालत खुल जाती है और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश हो जाती है, उस वक्त तो चीफ जस्टिस बहुत अच्छा था। अब अचानक जो है ना वो, क्योंकि चीफ जस्टिस इनकी मर्जी के फैसले नहीं करना चाहता, वो इंसाफ की मबनी फैसले करना चाहता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है, इंतहाई गलत है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना और इदारों को लड़ाना, ये इनसे कोई सीखे। ये बहुत अरसे से साजिश हो रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान और फौज को लड़ाया जाए, और ये उसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं। तो इमरान खान साहब का अपना कोई कसूर नहीं है इसमें? देखिए जहाँ तक वो भी तो डायरेक्ट नाम लेते हैं ना अगर भाई जी, जहाँ तक जलाओ घेराव का ताल्लुक है तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर हो सकता है? वो एक तो वो था पाबंद सलासिल था, इन्होंने नेट बंद कर दिया, इन्होंने स्टाफ लीडरशिप गिरफ्तार कर ली, सही ठीक। तो कौन रह गया था? और हम अपनी आवाज निकालना चाहते थे तो उधर क्या था, नेट बंद था, न तो फेसबुक पे उनको मैसेज भी नहीं पहुंच रहा था। बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ भी। मैं फाइनल कमेंट अमीर बास से लूंगा। इख्तियार वली खान साहब, योर टेक ऑन इट। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी होगी, कैसे होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो तो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, क्योंकि इमरान खान के लिए सारा रास्ता जो है वो हमवार किया गया था। तो सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए, तब उसके बाद इलेक्शन हो। दूसरी बात मैं इनको बताऊं, ये शौकत यूसुफजई साहब और इनकी पूरी जमात ये मोहल्ले की मासियों की तरह वो शुरू हो जाते हैं, ये लोगों को लड़ाना शुरू करते हैं। इनके लीडर के आने के बाद जब से ये सियासत में आए हैं, माशरे में इन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया, तकसीम पैदा कर दिया। फौज की तकसीम, अदलिया की तकसीम, ब्यूरोक्रेसी की तकसीम, सियासतदानों की तकसीम, पार्लियामेंट में इसको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं कहते। पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं कहते। पॉलिटिकल अवेयरनेस में सिर्फ तनकीद होती है, एक दूसरे के गिरेबान में हाथ नहीं डालते, एक दूसरे की माओ बहनों को नंगी गालियां नहीं देते। इस शौकत यूसुफजई को पता है कि इन्होंने अपनी PTI की सोशल मीडिया को किस तरह ट्रेन किया है। 35-35 हज़ार रुपए तनख्वाह देकर उनका सारा दिन यही काम होता है कि वो लोगों को गालियां दें। जिन्होंने इनके गिरेबान में हाथ डाला है वो पता नहीं कौन थे, वो भी इनके वजह से PTI को फौज से लड़वा रहे हैं आप। वो कह रहे हैं, शौकत यूसुफजई कह रहे हैं आप जानबूझकर लड़वा रहे हैं, हालात ज्यादा खराब होंगे अगर हम लड़ा रहे हैं। हम इनको बता दें कि लंदन प्लान वो था जब आपके लीडर ताहिरुल कादरी और उसमें शेख रशीद और कुछ लोग और उसमें बैठे थे, और ये फैसला हुआ था 2018 से पहले अगर नवाज शरीफ इसी तरह, नहीं जी 2012-13 की बात कर रहा हूं, कि अगर ये लोग इसी तरह काम करते रहे और पाकिस्तान को बनाते सवारते रहे तो याद रखो कि मुस्तकबिल में तुम लोगों का कोई रोल नहीं है। लंदन प्लान उस वक्त लेकिन 97 में तो आपने कहा कि हम सिर्फ अभी भी ऑनरेबल किसी एक जज का नाम ले रहे हैं, इदारे का नहीं। तो 97 में हमने देखा हुआ है कि जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जजेस अपनी जान बचा के भागे थे। हमने उसको भुगता भी है। उसमें कई लोग हमारे जो है वो उस तरह केस नहीं था जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया। उसमें हमारे कई बड़े कोहना मश्क जो हमारे सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस थे उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। एक बात मैं बस 30 सेकंड्स में मैं अमीर अब्बास से क्विक कमेंट ले लूं, अगर आप 10 सेकंड्स में मुका सकते हैं तो मुका। 10 सेकंड में मैं यही कहूंगा कि तहरीक इंसाफ अब सियासी जमात बनने जा रही है। थोड़ी सी आग की भट्टी में गुजरेंगे। अच्छा, अब सियासी जमात बनने जा रही है। एक मिनट मैं अमीर अब्बास करता हूं, ये लोग इससे पहले आपकी लीडरशिप तो कहती है इनको ये सियासी लोग से हटाना है। ये सियासी लोग थे ही नहीं। अमीर अब्बास ये जो कहते थे ना हम इनकिलाब लेकर आएंगे, अमीर अब्बास ये दो घंटे की हवालात, मेरे पास 20 सेकंड, 2 घंटे की हवालात के बाद इनका सांस ये हांफने लगते हैं। अमीर अब्बास क्या बिलावल कह चुके हैं कि नहीं, PTI को खत्म करने का कोई तुक नहीं बनता। आपको क्या लगता है कि जो सब प्लान हो रहा है, जिस तरह प्लान नहीं हो रहा है या जो भी रिएक्शन में हो रहा है 9 मई के, इससे लगता है कि आपको उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके खत्म किया जाएगा? बिलावल बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। बिलावल चूंकि वो पीपल्स पार्टी का जो वो लिबरल लेफ्टिस्ट फेस है, ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी वाला, वो उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं, और वो दूसरी तरफ फाशिज्म के भी इंतहा करने पर वो तैयार है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे पीपल्स पार्टी को लिबरल दिखाना पड़े तो मैं कह सकूं कि मेरी पार्टी तो बहुत लिबरल है, बड़ी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है। भाई डेमोक्रेसी के अंदर 2 लाजमी हिस्से होते हैं, एक होती है हुकूमत, दूसरी होती है ऑपोजिशन। इंटीग्रल पार्ट है ऑपोजिशन डेमोक्रेसी का। आप ऑपोजिशन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टियर सारी लीडरशिप को उठा के ठोक दें अंदर, तुम उनको जेलों के अंदर, FPO के तहत 2-2 महीने के लिए अंदर कर दे,
लोगों के ऊपर केसेस अब शाहबाना गुलजार इन्हीं के सूबे से इख्तियार भाई के, भाई वो खातून कहाँ से गद्दार लगती है, गद्दार लगती है, बिल्कुल। गद्दारी चलें, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। और आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं कि इमरान खान को फांसी लगा देनी चाहिए, और वो कहते हैं कि अगला इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट के से लड़ूंगा, और फिर आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन चलें, हमें वक्त से सीखना है, और आपने जिस तरह कहा कि अब ये सख्त टाइम से गुजर रही है पीटीआई, अब ये कुंदन बनेगी, आपका ये कहना है? ये मैं वही कह रहा हूँ कि सर टाइम आप हो गया। इनकी हुकूमत थी ना, तो हमारे पास बाहर पेशी भुगतने की कोई नहीं बचता था। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान, शौकत यूसुफ से, ये मीर अब्बास। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।